वसल्लिम अला हबीबिल करीम अमीनिल अज़ीज़ रऊफ़िर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह मारिज आयत नंबर 30 तक का दर्स हो चुका है। 30 पढ़ा था मैंने 32 तक, लेकिन पैराग्राफ चेंज होने की वजह से गुज़श्ता कल जो दर्स हुआ ख़ास तौर से उन लोगों को जहन्नम की आग पुकारती है जो लोग अल्लाह के रसूल की रिसालत और इताअत से रूबरदानी करते हैं, माल को जमा करते हैं, हिर्स रखते हैं, आरज़ुएं बहुत हैं, सब्र बहुत कम है, तकलीफ़ आती है तो रो पड़ते हैं, माल दौलत आते हैं तो भूल जाते हैं अल्लाह की राह में देना। ये सब थे जिन्हें जहन्नम की आग पुकारती है। जिन्हें नहीं पुकारती है वो नमाजी हैं जो दायमियत बरतते हैं, हमेशगी बरतते हैं, साइल और महरूम को माल देते हैं, क़यामत की तस्दीक करते हैं, रब के अज़ाब से डरते रहते हैं, अमन में नहीं रहते, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बीवियों पर और बांदियों के अलावा। ये गुज़श्ता से यानी इंसान सत्र का जो ताल्लुक़ है, शर्मगाह की हिफाजत का जो ताल्लुक़ है वो बीवी और बानी के अलावा। लेकिन एक बात और याद रखिए, बीवी को की भी या शौहर की भी बिला ज़रूरत से मुराद कि जब ज़रूरत हो शरअन तो बीवी या शौहर एक दूसरे की शर्मगाह को देख या न देख का तसव्वुर है। इस सिलसिले में हज़रत आयशा की हदीस पाक, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने रसूल पाक की शर्मगाह को कभी नहीं देखा, सगी बीवी शर्मगाह को कभी नहीं देखा। बीवी मा राइतु फर्ज रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमला है, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्ज यानी शर्मगाह को कभी नहीं देखा, जबकि सबसे ज़्यादा प्यार करते थे मेरे आका। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीवी को भी अगर इजाज़त दी है कि शर्मगाह की हिफाजत नहीं करना, तो इसका ये मतलब नहीं कि एकदम आम यूज़ करते रहना, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक लिमिट है, दायरे शरीयत है, उसके हुदूद है। हाँ, सख्त ज़रूरत है तो अब ज़रूरत के वक्त तो ऑपरेशन के वक्त देखते हैं ना, माँ बाप सब अलग रहते हैं, शौहर अलग रहते हैं, डॉक्टर सब हाजिर रहते हैं, तो ये ज़रूरत शरइया है, बगैर उसके कोई चारा नहीं है। ये एक सूरत हुई। बांदी का मसला में बता दिया कि इंडिया में तो ख़ास तौर से नहीं है, इस्लामी कंट्री जहाँ है, जैसे सऊदी अरब में आज भी होंगे, तो बांदियों पर भी शर्मगाह की हिफाजत का मतलब जब वो दोनों खलवत में रहें तो वहाँ पर सत्र का मसला नहीं है। वहाँ अगर सत्र खुल जाए और अगर दिख जाए तो वहाँ पर कोई फतवा नहीं लग सकता। ये है बांदी को क्या वास्ते रखते हैं? बांदी मतलब ये कि देखिए, 4 की तो हद है शादी में, तो अगर 4 न मिले कुफू के एतबार से इक्वल से स्टेटस एक जैसा न मिले तो शादी क्या, तब गरीब को गुलाम बना करके रखो। तो बानी का हुक्म यह है कि उसको बोला जाता है कि मैं तुझे इतने दिन तक के लिए रख रहा हूँ, उसको मुकातब इतना तुम पैसा मुझको अगर चुका दिए तो तुम आज़ाद हो। खरीदना जिसको बोलते हैं, गरीब रहते थे अपने आप को बेच देते। आज भी अपने इंडिया से यानी केरला की बच्चियाँ जाती हैं, केरला की खास तौर से हर रंग की बच्चियाँ सब मैं देखता हूँ। हाँ, इसीलिए केरला वाले तो पूरे फॉलो करते हैं सऊदी अरब को, चांद रात वगैरह का मसला वहीं से मानते हैं, एक दिन रोज़ा भी वही पहले करते हैं, आज नमाज भी एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, वो लोग पूरा वाली नाम फॉलो करते हैं। खैर, तो बांदी का मसला ये है कि वक्त मुकर्ररा तक के लिए या तो लिख दे या फिर तुमको 20 लाख रुपया में हम खरीदते हैं, अब 20 लाख रुपया तुम हमको चुका दो, तुम आज़ाद। तो इसको मुकातब बोलते हैं, एक मुदब्बर है, ये जब भी उसको आप आज़ाद कर सकते हैं। खैर, तो ये सब कनीज़ और गुलामें हुआ करते हैं। गुलाम को भी खरीदा जाता था, मर्द गुलाम को इतने दिन तक के लिए खिदमत करो, पाँव दबाओ, काम करो, ये करो, जैसे आजकल नौकर चाकर बोलते हैं ना, सेम है यही, लेकिन उससे आप पर्सनली फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसे कनीज़ से पर्सनली फ़ायदा भी उठा सकते थे कि उनसे औलाद भी हो सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बांदी हज़रत मारिया क़ब्तिया थी, जिनसे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे।
تو ماریا کب مطلب باندی کہا جاتا ہے کہ تم میری کنیز ہو اور اتنے میں میں نے تجھے خریدا ہے، تجھ سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، وہ اس تمام شرائط کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جیسے آزاد عورت سے اگر آپ نکاح کریں گے تو آزاد عورت کو اگر چھوڑنا ہوگا تو 3 طلاق کے بعد طلاق مغلظہ ہمیشہ کے لیے وہ چھوٹ جائے گی، لیکن باندی 2 ہی طلاق سے مغلظہ ہو جائے گی۔ اچھا 2 طلاق سے مغلظہ بولے تو اب بغیر حلال مطلب اب حلالہ کی صورت آتی ہے۔ ہاں تو اسی لیے طلاق الامت طلیقتان، باندی کی طلاق 2 ہے اور اس کی طلاق 3 ہے، یعنی آزاد۔ تو یہ سب شرائط ہے، کنڈیشن ہے، فقہی کنڈیشن۔ تو باندی بھی خلوت کا مسئلہ ہے کہ بیوی اور شوہر اگر خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تو وہاں دائرے شریعت میں ستر اگر کھل بھی جائے تو اللہ پاک گرفت نہیں کرے گا، بالارادہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسے بھی کیا نام ہے ڈاکٹری طور پر بھی بولتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں آئے ہوتی، خیر اسی طرح باندی اگر شرعن باندی ہے تو باندی کے پاس بھی ستر کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جو آزاد کے ساتھ ہے ستر کا مسئلہ۔ اب جو آگے آ رہی آیت وہ یہ ہے جو میں نے کل کہا تھا، شیعہ وغیرہ جو ایک نکاح متع، میم تا عین بولہا، متع، متع کا اصل معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا۔ اب جا رہی ہے، اب جا کر کے بول دیا چلو 10 منٹ کے لیے تم ہماری بیوی، تو فائدہ حاصل کر لیا، ختم۔ لیکن یہ غلط ہے، شیعہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ نکاح متع جو ہے جنگ خیبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کو فتح کی، فاتح خیبر جو حضرت علی سے روایت ہے کہ خیبر سے پہلے تک نکاح متع حلال تھا۔ کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہی پورا فل ٹائم دینے والا نکاح تھا ہی نہیں صحابہ کے سامنے، ہمیشہ جنگوں میں رہا کرتے تھے، تو اگر بیوی سے شادی کرتے اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرتے تب تو پھر گرفت ہوتی نا۔ ہمیشہ باہر رہنا، دیکھیے حکمت بتا رہا ہوں میں نکاح کا اور نکاح متع کے پہلو کا۔ نکاح اس لیے مطلب ریگولر کا نہیں ہوتا تھا، صحابہ لڑنے کے لیے جنگوں میں، اسلامی جنگوں کے لیے جاتے تھے، اس لیے یہ سلسلہ 6 ہجری تک، فاتح خیبر 7 ہجری تک خیبر تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن متع نکاح کو بھی ختم کر دیا، یعنی نبی کو اب کمانڈ ہو گیا کہ اب کوئی ایسا ڈیفیکلٹ جنگ ہونے والی ہے نہیں جس سے کہ صحابہ کی سخت ضرورت پڑے اور کنٹینیو باہر رہے، اب بیوی کو ٹائم دے سکتے، لہذا آپ نکاح کرنا لیا، نکاح کنٹینیو دائمی نکاح جس کو بولتے ہیں۔ تو نکاح متع خود علی سے روایت ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے، اور علی سے جس کو بیس مانتے ہیں شیعہ، وہ علی کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الخیبر عن نکاح المتع، یہ جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کے نکاح کو خیبر کے دن حرام فرمایا، منع فرمایا۔ اب کیسے دیکھیں، صحیح بخاری والے پڑھتے ہوں گے وہ بھی، علی سے روایت ہے، اور جتنی بھی علی کی روایات ہے قریب 12,000 روایات حضرت علی، 12,000 روایتیں حضرت علی کی، نبی سے روایت کی حدیث۔ اب ان میں ان کو کیسے نہیں معلوم؟ ارے ہم لوگ تو چلو سب معلوم بدماشی ہے، اگر ابو بکر سے روایت ہوتی تو ریجیکٹ کر دیتے، نہیں ہم نہیں مانتے، عمر سے ریجیکٹ کر، علی سے روایت ہے، کیا معجزہ ہے مصطفیٰ کا، غور کیجیے کیا معجزہ۔ تو ایک تو یہ کہ نکاح متع حرام ہے، ممنوع ہے۔ اب نکاح متع کیا ہے؟ ٹیمپرری، یہ جملہ ٹھیک ہے، 7 دن کے لیے، 1 ہفتہ کے لیے، 2 مہینہ کے لیے، 2 سال کے لیے، وہ شیخ لوگ آج بھی آ کر کے وہی کرتے ہیں کبھی۔ تو اسلام میں نکاح متع حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو کہیں کا بھی، اب نکاح متع نہیں کر سکتے۔ اب اس حرام کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ قرآن سے اصل ثابت ہے، توجہ دیجیے، وہ قرآن سے ثابت ہے، بخاری سے تو ثابت ہے ہی کہ رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اب قرآن کی آیت سنیے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اوپر میں ذکر تھا بیوی اور کنیز سے ہی تم فائدہ حاصل کر سکتے اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کر سکتے، اس کے علاوہ کہیں بھی اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ فرما رہا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَرَاءَ مانے علاوہ، ذَلِكَ مانے ان دونوں کے علاوہ، یعنی شادی والی یا کنیز والی، بیوی اور کنیز کے علاوہ، ابتغاء جو بھی اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی ظالم ہے اور حدود شرع سے بڑھنے والا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ سورہ معارج کے آیت نمبر 31 میں نکاح متع کی حرمت اور لواطت کی حرمت، لواطت میں ایک تو نکاح متع بھی حرام اس آیت کریمہ سے، اور ایک لواطت وہی ہم جنس پرستی، مرد شادی کرنا، مرد سے
سے مرد شادی جو قانون پاس کیے جا رہے ہیں یہ بالکل کانسٹیٹیوشن آف اسلام یعنی قرآن سے حرام ہے، کیونکہ شہوت کو کی تکمیل کے لیے صرف دو ہی راستہ اللہ پاک نے متعین کیا، ایک بیوی اور ایک کنیز، اور اس کے علاوہ سارے راستے بند۔ تو اب ان راستوں میں مرد بھی کا بھی مسئلہ بند، عورت کا بھی مسئلہ بند، جتنے بھی طریقے ہیں وہ ساری چیزیں بند۔ تو یہ قرآن کی آیت کریمہ نے نکاح متعہ کو بھی حرام بتایا اور لواطت کو بھی حرام بتایا۔ لواطت سمجھ رہے نا، مرد کا نفسانی خواہش پوری کرنا، اس کو بھی حرام بتایا۔ یہ دھیان رکھیے، یہ بیچ میں آیت تھی۔ اب پھر کن لوگوں کو اور جہنم نہیں پکارتی، یہ بیچ کی آیت تھی، تو میں خاص طور سے اس کو ایک ٹیپ بنانے کی کوشش کہ شیعہ حضرات توجہ دیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں، علی خود کہہ رہے ہیں کہ نکاح متعہ حرام ہے، نبی نے کہا۔ تو دی اینڈ کرنے والی فکر سوچے کیسے آپ مانتے ہو؟ بخاری میں آج تک یہ روایت مذکور ہے۔ ٹھیک ہے نہیں مانتے، 40 پارہ تو 10 پارہ تمہارے پاس ہے، یہ تو 30ویں پارے میں ہے۔ 30 پارے کے اندر کی ایک پارے کی ایک سورت کی ایک آیت ہے کہ جو شخص بھی بیوی اور کنیز کے علاوہ کوئی بھی خواہش پوری کرنا، ٹیمپروری ہو یا کچھ بھی ہو، کیونکہ یاد رکھیے گا نکاح متعہ والی کو بیوی نہیں کہا جاتا، وہ ٹیمپروری منکوحہ بیوی اسے کہتے ہیں جس کو دائمی طور پر رکھا جائے۔ اور اللہ پاک نے اسی کو کہا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اپنی بیویوں کے علاوہ اور اپنی کنیزوں کے علاوہ، وہ ان کو جہنم کی آگ نہیں پکارے۔ خواہش اگر کی تکمیل کرنی ہے بیوی، خواہش کی تکمیل کرنی ہے باندھی۔ خواہش کی تکمیل کے لیے شادی کرنا یہ نہیں، خواہش کی تکمیل کے لیے آلریڈی بیوی ہے ہونا یہ ہے۔ خواہش کی تکمیل کے لیے شادی کرنا ایسا نہیں کہا اللہ نے، تکمیل کے لیے بیوی جو موجود ہے وہ ہے آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ خیر، یہ تو 31 کی تفسیر ہوئی۔ اب دیکھیں غور سے بات آگے جو فرما رہے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور کن کن لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں پکارے گی؟ پہلے تو آپ یہ سنے تھے کہ نمازی کو 1، حق ادا کرنے والے مان کو 2، اور قیامت کی تصدیق کرنے والے 3، عذاب سے ڈرنے والے 4، اور امن میں نہ رہنے والے، ہمیشہ ڈرنے والے 5، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے 6۔ پھر ایک 7واں آیت نمبر 32 میں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور ان لوگوں کو بھی جہنم کی آگ نہیں بلائے گی جو امانتوں میں، اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وعہدہم، اور وعدوں میں بھی راعی حفاظت کرتے، نگراں۔ دو بات یہاں پر خاص طور سے، ایک تو امانت یہ ہے، دھیان دیجیے گا بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، ایک امانت یہ کہ ہم نے آپ کو یہ چیز دی تو یہ تو مکمل رسپانسبلٹی ہے آپ کی کہ حفاظت کریں، یہ غیر کی چیز ہے، اور ایک یہ کہ پرسنل چیزیں بھی جو آپ کے پاس رب نے دی ہے وہ بھی امانت ہے۔ کیا ان علیک لنفسک حقا، ان علیک لزوجک حقا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے ہاتھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ سب نعمتیں اور یہ سب امانتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ آتوا ذا حق حقہ، اس کے حق کو یعنی جو حقدار ہے اس کا حق پورا کرو۔ تو پرسنل، اسی لیے خودکشی اس آیت سے بھی حرام ہوگی، کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے۔ تو اب جو امانت میں خیانت کرے گا، خیانت کیا ہے کہ جیسی جان جس طرح چیز ہے سیم ویسے ہی رکھنا، اس میں کوئی کمی نہ ہونی چاہیے، لیکن اب آپ جا کر کے اس میں لٹک جا رہے ہیں۔ تو یہ جو لٹکے آپ، ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا کہ جان کو رکھنا، جان کی حفاظت کرنا کہا۔ تو یہ ایک امانت، یہ خودکشی اس آیت سے بھی حرام ہوئی۔ وعہدہم راعون، اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے، ایک وعدہ یہ کہ دینی وعدہ، رب کو رب مانیں گے، رسول کو رسول مانیں گے، سچا مانیں گے، اچھا مانیں گے، شان تلاشیں گے، عظمت تلاشیں گے۔ ایک تو یہ دینی وعدہ، اور ایک دنیاوی وعدہ بھی مراد ہے اس میں، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، فون کر کے بول دیتے ہیں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 15 منٹ ہو گئے، 15 ہی منٹ بولیے نا، یا نہیں بولیے، آپ بولیے نہیں آ رہا ہوں بولیے، اب کتنے دیر ہوتے میں نے ٹرافک کے مسئلہ۔ لیکن یہ دنیاوی وعدہ بھی چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن بہت بڑی چیز بن جائے۔ تو دنیاوی وعدہ بھی جو نگرانی کرتے ہیں جہنم کی آگ سے نہیں پکارے، یعنی جنت پکارے، یہ مطلب ہوا۔ خیر، ایک تو یہ 32 اور یہ 8ویں والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہی پر ایک دم اٹل رہتے ہیں، ایڈوکیٹ کی طرح نہیں کہ ادھر سے پیسہ دیے تو ان کے فیور میں ہو گئے، ادھر سے پیسہ دیے تو ان کے فیور میں ہو گئے۔ گواہی آپ جس کی دے رہے ہیں، حق گواہی دینے میں ایک دم قائم رہیں، تیار ہیں، جھوٹ نہیں بولے،
والذین هم بشہاداتہم قائمون. تو یہ 8ویں لوگ ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں پکارے گی، سچ گواہی دینے والے. اور 9ویں لوگ کون ہیں؟ وہم والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یہاں پر وہاں پر دائمون ہے، یہاں ہو یحافظون. دائمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوڑتے نہیں، اور حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت پر پابندی سے پڑھتے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ارکان کی، ان کے ادا کی، ان کے اوقات کی، ان کی شرائط کی، ان کی جو کمپلسری چیزیں ہیں ان تمام کی جو حفاظت کرتے ہیں. یا یوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو ایسے 9 حضرات کو بھی، 9 لوگوں کو بھی جہنم کی آگ نہیں پکارے گی. یہ 9 کیٹیگری تھی. آیت نمبر 34 ہوگی. اولئک فی جنات مکرمون. جانتے ہیں بڑی اچھی بات، ہر مرتبہ یہ بات آتی ہے، آپ کسی کو تعاون کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کی امید یہ ہونی چاہیے کہ آپ صاحب دین ہیں، اس لیے آپ حقدار ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو دے کر کے نعمت دینے کے بعد اگر دیے جانے والے کی عزت ہوتی ہے تو اس نعمت کی بھی بڑی قدر سمجھ لیجیے کہ لینے والا بڑا عظیم ہے. اس کا مطلب لینے والا بڑا عظیم ہے، تب تو عزت ہو رہی ہے. اب آپ سنیے 9 حضرات کی اللہ پاک عزت کیسے فرما رہا. جہنم جن جن لوگوں کو نہیں پکارے گی ان 9 حضرات کی عزت ہے. اولئک فی جنات، یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے باغات میں ہوں گے کہ مکرمون، ان کی عزت کی جائے گی. ان باغات میں آپ کو گھر دے دیا جائے، اس میں رہو، باقی آپ سمجھو کیا کرنا کیسے کرنا، تو بھی احسان ہے. رہنے کے لیے دیا احسان ہے. لیکن آپ کو رکھا بھی جائے، کھانے پینے کا خیال بھی رکھا جائے، اٹھنے بیٹھنے کا خیال، ہر چیز کا خیال رکھا جائے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی اس مالک کی بات. تو ایسے 9 حضرات جن کو جہنم کی آگ نہیں پکارے گی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت عطا فرمائے گا جس جنت میں ان کی عزت بھی کی جائے گی. واہ، مکرمون، اکرام کیا جائے گا. الحمدللہ. یہ ہے آیت نمبر 35. اللہ پاک ہم سب کو ان حضرات کے غلاموں میں شریک فرمائے. آیت نمبر 36 دیکھیے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. اب اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ اتنا لالچ دینے کے باوجود یہ آپ کے انکار کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے. فما، کیا ہو گیا. لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کو کیا ہو گیا. قِبَلَكَ، آپ کی طرف مُهْطِعِينَ، تیز آنکھ سے دیکھتے ہیں، تیز آنکھ سے دیکھتے ہیں. کیا ہو گیا ہے. یعنی کبھی اگر اچھی بات جب ہوتا ہے نا کہ کوئی کبھی نفسانی طور پر بھی آپ محسوس کیے ہوں گے کہ اگر بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں تو بیٹا کیسے دیکھتا ہے تو بولتے ہیں کیا دیکھا میں نے، ایسا کبھی بھی بولتے بھی. تیز آنکھ سے دیکھنا یہ کبھی کبھی اظہار ناراضگی کے لیے بھی ہوتا. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی بات، اتنی مطلب یہ کہ عزت کی بات بتانے کے باوجود ان کافروں کو، ان نہ ماننے والوں کو، آپ کا رسپیکٹ نہ کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف تیز آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. مہطعین ای مترددین مسرعین، غوث فرماتے ہیں کہ تردد سے دیکھ رہے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مسرعین، اور بڑی جلدی اور عجلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین. ہوتا یہ تھا کفاران جب رسول پاک بعض نصیحت کرتے تھے تو آپ کے جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی آ کر بیٹھتے تھے، لیکن ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا. اچھے لوگ تو رسول پاک کو ایک دم ہالا بنا کر کے بیٹھتے تھے، جیسے چاند ہو اور آزو بازو میں ستارے ہو، ایسے بیٹھتے تھے اور ہمیشہ چہرے پر مسکان ہوا کرتی تھی. لیکن جو برے نہ ماننے والے ہوتے تھے وہ اپنی کیٹیگری بنا لیتے، اپنی ایک ٹولی بنا لیتے، الگ الگ بیٹھ کر ٹولی بنا لیتے تھے. لیکن کان نبی کی بولی کی طرف رہتا اور دیکھتے نہیں دیکھتے، اور کبھی دیکھتے تیسری نگاہ سے. تو ایسے ٹولی بنانے والے کی ان تمام کی مذمت کر رہا اللہ تعالیٰ. یا اللہ آپ غور کیجئے کہ جب کسی محبوب کی محبت میں ادا کی نقل کرتا ہے تو اللہ اس نقل کی بھی قسم یاد فرماتا ہے. جانتے ہیں کعبہ کہا تھا میں نے بہت پہلے، کعبہ تو بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا وہاں پہ، بہت پہلے سے رکھ دیا تھا. لیکن جب نبی پاک کے قدم سے اس کعبہ کے حرم کی مٹی کو نسبت حاصل ہوئی تو مٹی کی قسم یاد فرما دیا اللہ. اے مٹی تیری قسم ہے تو میرے حبیب سے ٹچ ہو گئی. تو کیا مطلب ہوا کہ محبوب چیز سے نسبت کی بھی عظمت ہے رب کی بارگاہ میں. تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو مردود چیز ہے، محبوب شے سے جو نسبت نہ رکھے
लायक है, अल्लाह की बारगाह में मरदूद है, उसी की तरफ इशारा कर रहा। ये क्या हो गया इसको, ये मजम्मत कर रहा, निगलेक्ट कर रहा, रिजेक्ट कर रहा। क्या हो गया इन काफिरों को कि आपकी तरफ बड़ी तिरछी निगाह से देख रहे हैं। अनिल यमीन वानी शिमाल, दाएं भी एक टोली बनाए हुए हैं, बाएं भी एक टोली बनाए हुए हैं, अजीब मुतफर्रिक होकर अलग अलग टोली बना करके। आगे फरमाता है नंबर 38 में, अयतमाउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदखल जन्नत नईम। ये गरीबों को देखकर, हम गरीबों को देखकर, मुस्तफा के गुलाम गरीब को देखकर, कपड़े उपड़े सही रहते नहीं थे, उनको देख करके बड़े अच्छे अच्छे कपड़े में टोली में बना करके बैठ करके जब ये जन्नत के खुशखबरी दी जाते तो इन गरीबों की जन्नत की खुशखबरी सुन करके ये कहते थे कि जब ये थर्ड क्लास के लोग जन्नत जा सकते हैं तो हम तो स्पेशल में जाएंगे, हम तो अच्छा पहने हुए हैं। ये सोच देखिए कितनी घटिया है, कितनी घटिया सोच है। तो ये अल्लाह पाक नकल फरमा रहा, देखिए मजम्मत करते, अयतमाउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम, क्या इनमें से हर एक जो टोली बनाए हुए ये तमा करता है, ये लालच करता है अन युदखल जन्नत नईम, के चैन व सुकून की जन्नत में दाखिल हो जाएगा और तस्दीक ना हो, ईमान ना हो। और फरमाते बिला ईमानिन व तस्दीकिन व इताअतिन मुकारनतिन बिल अमाल सालिहा, न इनके पास ईमान है, न इनके पास तस्दीक है, न इनके पास आमाल सालिहा से मिले हुए इताअत है, कुछ नहीं है। अरे इनके कपड़े को देखने वाले नबी की आंख से देख, इनके सीने में जन्नत मोजज़े मार रही है, मोजज़न मार है, अल्हम्दुलिल्लाह मौज मार रही है। तुम जाहिर को देख करके इनके फटे हुए जब जन्नत में जा सकते तो हम अच्छा पहने हुए हैं, यहाँ फटे हुए अच्छा नहीं, ईमान और तस्दीक वाले हैं ये जो जन्नत का सबब। हम जो इन्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, इनके जाहिर को देखकर नहीं दे रहे हैं, इनके ईमान और तस्दीक को देख कर दे रहे हैं। रद्द कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह फरमाता कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअमलून, हमने उन्हें पैदा किया, उनके वजूद को देखिए ऐसी चीज से जिसको वो जानते हैं। नहीं बताना ये चाह कि तू जाहिरी तौर पर लिबास को देख करके कह रहा है कि ये खराब है, ये खराब है, तू अपने वजूद पर गौर कर, तेरे वजूद को हमने नापाक कतरे से पैदा किया है। तू साफ सुथरे कपड़े को अगरचे फटा हुआ है इसको देख करके कह रहा है कि फटे हुए कैसे जन्नत जाएंगे, और तू अपने वजूद पर ध्यान दे, ये तो नापाक नहीं है, तेरा वजूद नापाक है। कैसा कैसी हैसियत देखिए बता दिया। इसको बोलते हैं मुंह की खाना, मुंह की खाना। कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअमलून मिम्मा यअलमून, कि हमने उन्हें पैदा किया है ऐसी चीज से जिसको वो जानते हैं। और वो कौन जानते हैं? गौस फरमाते हैं वह हुवा नुत्फतुल क़ज़िरा अल ख़बीसा, वो नापाक और खबीस नुत्फा पानी है, अल्लती ला निस्बत लहा बिल मक़ामिल मुक़द्दस, जो मकाम मुक़द्दस में उनका कोई मकाम नहीं। ये मकाम मुक़द्दस में कपड़ा पहने हुए हैं, इनका मकाम है लेकिन उसका फी नफ्स ही कोई मकाम नहीं। फला उक़सिमु, अब आप देखिए आयत नंबर 39 हो गया 40, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब। उन लोगों को अब कह रहा तुम लोग कहाँ बैठे हो? मशरिक में बैठे हो, मगरिब में बैठे हो, शिमाल में बैठे हो, जुनूब में बैठे हो, किधर बैठे हो? तो उन्हीं लोगों कहते हम तो अब मशरिक में बैठे, ईस्ट में इस तरफ बोलते थे, इसमें बैठे। तो रसूल आज़म की ज़बान से कहता, कह दीजिए कसम है रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब की, तू जहाँ बैठा है उसका मालिक कौन है? तू जिस ज़मीन पर बैठा उसका मालिक कौन है? रब मालिक। उस रब की कसम अल्लाह खुद अपने होने की कसम याद फरमाना, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब, मशरिक़ और मग़रिब की कसम है, पूरी कायनात की कसम है। इन्ना लक़ादिरून, हम कादिर हैं, तवज्जो दीजिएगा, डांट, हम कादिर हैं, अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम, ऐसी रज़ील कौम से बेहतर पैदा करने पर हम कादिर। तुम जो घटिया सोच रहे हो अभी तुझे मार सकते हैं हम, और मार करके तेरी ही जगह पर फौरन तेरे से अच्छा पैदा करने पर कादिर। जब ये सुनाया तो बिफरते हुए भागे, बिफरते हुए भागे। अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, हम कादिर हैं, कामिल कुदरत है हमारे पास, तुम्हें हम हलाक कर दें, ऐ बिअन्नुहलिकहुम व नस्तअसिलहुम बिलमर्रा, तुम्हें हम निकाल दें, व नाति बदलहुम बिखल्क़िन अफ़ज़ल मिनहुम, ऐसी मखलूक को ले आए जो इनसे अफजल हो, व असलहा लिईमानिन व क़बूल दीनिल इस्लाम, और ऐसी को ले आए जो इस्लाम को कबूल कर ले।
میں قادر ہوں اس بات پر. وما نحن بمسبوقین، اور میں عاجز نہیں ہوں، میں مغلوب نہیں ہوں، میں عاجز نہیں ہوں. ان اردنا هذا التبديل والتغيير، اگر میں اس تبدیل اور تغییر کو چاہوں، وتعلقت مشیتنا به، اور میری مشیت مطلب متعلق ہو جائے، تو یاد رکھنا میری چاہت پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے نبی کے غلاموں کو ظاہر دیکھ کر کے مت فتوے لگاؤ، ان کے پاس ایمان کا لباس ہے، تقویٰ کا لباس ہے، تصدیق کا لباس ہے. آیت نمبر 42 دیکھیے. وبعد ما سمعت یا اکمل رسول کمال قدرت علی اہلاکہم وتبدیلہم، رسول کو فرمایا جا رہا ہے اے حبیب آپ نے ان کی ہلاکت اور ان کی تبدیلی دونوں کے بارے میں میری کمال قدرت کو سن لیا ہے، تو اب آپ سنیے. فذرہم، ان کی حالت کو چھوڑیے، انہیں بھی چھوڑیے اور ان کی حالت کو بھی چھوڑیے. یخوضوا، یہ مشغول رہیں باطل چیزوں میں، باطل فکروں میں. غوث فرماتے فی الاباطیل الزائغہ والاراجیف الزاہقہ، یعنی باطل فکروں میں اور ٹیپ ٹاپ ہلاک کر دینے والی ٹیپ ٹاپ، ان میں وہ مشغول رہنے دیجئے. وَيَلْعَبُوا بِالْآيَاتِ الْوَاضِحَةِ وَالْبَيِّنَاتِ اللَّائِحَةِ، اور چمکتی ہوئی دلیلوں اور واضح آیتوں میں یہ کھیل کود کر رہے ہیں، کھیلنے دیجئے، آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ نے پہنچا دیا نا، پہنچا دیا. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، لیکن کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اس دن سے ضرور ملیں گے جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے. وہ دن ہے حشر کا دن ہے، نشر کا دن ہے، اعمال کے پیش ہونے کا دن ہے، حساب کا دن ہے، جزا کا دن. اس لیے آخری میں ایک دم اعلان کر دیجئے ان کو کہ تم کو جو کرنا ہے جیسے کرنا کر دیجئے، مجھے میرے رب نے کہا، میں نے پہنچا دیا. نہیں ماننا یہ تیرے بس میں ہے، لیکن سن لے رب کہہ رہا ہے کہ تم آیتوں سے کھیل رہے ہو، کھلواڑ جو کر رہے ہو اللہ کی آیتوں سے، رسول کی بولی بتائی ہوئی بولیوں سے، تو سنو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے حساب و کتاب کا. اس لیے باخبر ہو جاؤ. اب آیت نمبر آخری، آیت نمبر 43 اور 44 نہیں بلکہ آیت نمبر 43 پہلے دیکھیں. اللہ سبحانہ فرماتا اذکر لہم یا اکمل الرسل علی وجہ التذکیر والتدلیل، ڈراتے ہوئے یاد دلاتے ہوئے ان کو یاد دلائیے، یاد کیجئے ان کے سامنے یوم یخرجون من الاجداث، جس دن سے مراد یعنی وہ دن ہوگا کہ یخرجون من الاجداث، لوگ سور پھونکنے کے بعد قبروں سے اٹھیں. وَيَسْرَعُونَ نَحْوَ الدَّاعِ، اور ایک بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ، جیسے کہ آج کی تاریخ میں لات و عزا کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. لات اور عزا ایک بت ہے، دو بت کا نام تھا قرآن میں سورہ نجم میں، سورہ نجم میں ہے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ وَمَنَاةَ لَاتَ وَالْعُزَّىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ. تو لات اور عزا ایک دم اسپیشل بت تھے ان دونوں. تو یہ لوگ، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں قیامت میں تم کو دوڑاؤں گا اور قبر سے اٹھ کر کے تم بھاگو گے، جانتے ہو کیسے؟ جیسے آج تم بتوں کی طرف بھاگتے ہوئے عبادت کے لیے، بھاگتے ہوئے گھنٹہ بجانے کے لیے کہ آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. تو جس طرح تم بتوں کی طرف آج بھاگتے ہو، کل تم میری بارگاہ میں حساب کے لیے ایسے ہی دوڑتے ہوئے آؤ گے. کوئی نہیں رہے گا جس کے پاس تم بھاگو، وہ بت خود میری بارگاہ میں آ کر کے جھکا ہوگا، اے اللہ ہم خود ان کے کفر اور شرک کا انکار کرتے ہیں، ہم نے اسے حکم نہیں دیا تھا. لو تیرا بت خود آیا رہے گا میرے پاس. تو جس طرح آج تو بتوں کی طرف بھاگ رہا ہے دوڑتا ہوا، کل کے دن تو میری بارگاہ میں آئے گا. یوم یخرجون من الاجداث، لوگ قبروں سے اٹھیں گے کأنہم الی نصب یوفزون، ایسے ہی جیسے کہ وہ بتوں کی زیارت کے لیے بت کی طرف بھاگتے تھے، بھاگ کر جاتے تھے، دوڑتے ہوئے جاتے تھے. یہ آیت نمبر 43. اب آیت لاسٹ آیت ہے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں ان کی نگاہیں ذلیل رسوا خائب و خاسر ہوں، ذلیل رسوا خائب و خاسر ہوگی. بحیث لا یمکنہم ان ینظروا الیہ، اس حیثیت سے کہ رب کی طرف دیکھنے کی یہ طاقت نہیں رکھے، چہرہ اٹھانے کی یہ طاقت نہیں رکھے. ابھی دنیاوی طور پر دیکھ کے نا بھائی، اگر کریکٹر ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو آپ چہرہ نہیں اٹھا سکتے. کیا میں آپ تو آپ کی بارگاہ میں چہرہ اٹھانے کے قابل ہے بولتے ہیں عمومی طور پر. تو یہ تو آل ان آل کریکٹڈ ہیں، افضل الانبیاء کو قبول نہ کرتے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں ذلیل ہوں گی، رسوا ہوں گی، ہماری طرف طاقت نہیں رکھیں گی. اس ترہقہم، جبکہ ان کے اوپر ذلت، بڑی سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ طاری ہوگی. ترہقہم، ڈھانکے ہوئی ہوگی.
عظیمۃ ما یذلون داعی اللہ حین دعوتہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے داعی تھے، جو اللہ کے داعی تھے، ان کو ذلیل کیا، ان کو ذلیل کرنا چاہا تھا، اس لیے آج ان کے اوپر وہی ذلت اور اس سے بڑھ کر کے ذلت، ان کی ذلت ان کے اوپر لوٹا دی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث میں پڑھے ہیں آپ کہ جو شخص کسی پر فتویٰ ٹھوکتا ہے کفر کا، اگر وہ ریئل میں کافر نہیں ہوگا تو اس کا کفر ان کے اوپر آ جائے، دینے والا خود کافر ہو جائے۔ تو رسول پاک کو ذلیل کرنے والے سن لیں، رب کہہ رہا ہے کہ میرا آقا، میرا حبیب، میرا محبوب تو ذلیل ہے ہی نہیں، پھر بھی تم نے ذلت کا فتویٰ دیا، مجنون کا فتویٰ دیا۔ کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہ ساری ذلت کے فتوے رب جمع کیے ہوا ہے اور وہ سب تیرے اوپر ڈال دے گا، حقیقت میں تو ذلیل۔ سنو آگے اللہ فرماتا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہوگا جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کیا تھا۔ ذالک الیوم الذی، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا تھا۔ فی نشأۃ الاختبار، یہ عالمی دنیا میں، فلم یصدقوا، لوگوں نے تصدیق نہیں کیا، ولم یؤمنوا لہ، اور اس پر یقین نہیں رکھا، الی ان یعاینوہ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھ سے جب دیکھ لیا تب یقین کی منزل میں آنے والے، وہ نہیں ہو سکا۔ جعلنا اللہ من زمرۃ المصدقین بیوم الدین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی تصدیق کرنے والے لوگوں کے زمرے میں شامل فرمائے۔ غوث پاک کی دعا کر رہے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو بھی اپنے حبیب صاحب الاولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قیامت، حشر، بعث، جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی چیزیں ہیں جن جن پر ایمان لانے اللہ نے کہا ہے حبیب کے صدقے میں، ہم سب ان کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ہم سب قائم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کو جب تک زندہ رہیں قائم رہیں اور موت بھی نصیب فرما مولا تو ایمان پر، اور قبر میں بھی ہماری قبر منور فرما، حشر میں بھی ہمارا معاملہ آسان فرما، جنت کے دخول میں بھی کوئی رسوائی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ غوث پاک کی عظیم الشان درس کے وسیلے سے، ان کی تفسیر کے درس کے وسیلے سے مولا، نبی اور آل نبی کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما، جہنم سے آزادی کا اشرا ہم سب پر سایہ فگن ہے، پروردگار ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما، ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، ہم سب کے ماں باپ کو برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے نواز۔ انقلابی رمضان کو 11 مہینے تک اس کا عظیم اثر ہم سب پر جاری و ساری رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔